अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन राजपूत। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे अॼु जे प्रोग्राम में अक़वाम मुत्तहिदा जी जनरल असम्बली में इमरान ख़ान जे ख़िताब खे ज़ेर बहस आणंदासीं ऐं इन मौज़ू ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इमरान ख़ान जो जेको ख़िताब हो उहो केतिरो असराइतो हो। छा इमरान ख़ान जे ख़िताब खां पोइ आलमी दुनिया इन ॻाल्हि खे तस्लीम करे वरितो आहे त कश्मीर जो मसइलो हाणे फौरी तौर ते हल करणु घुरिजे या इन में या कुझु टाइम लॻंदो। इन समूरे मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु पंहिंजे हिन प्रोग्राम में साजिद तारर आहिनि, डोनाल्ड ट्रंप जा एडवाइज़र रहिया आहिनि, रिपब्लिकन पार्टी जा अॻवान आहिनि, उहे बि वीडियो लिंक जे ज़रिए असांजा गुफ़्तगू में शामिल हूंदा। ऐं इन सां गॾोगॾु डॉक्टर फरहत हक़ आहिनि, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बैन अल-अक़वामी उमूर जी माहिर आहिनि, उन्हनि खे पढ़ाईंदियूं आहिनि ऐं बिलख़ुसूस पाकिस्तान ऐं भारत जे तालुकातनि जी वॾी गहरी नज़र आहे, उन्हनि सां बि वीडियो लिंक जे ज़रिए ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर हिन वक़्तु असां हिते मौजूदु हूं नूरीन फारूक साहिबा सां गॾु ऐं उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, मालूम कंदासीं त जेको इमरान ख़ान जो ख़िताबु आहे केतिरो अहम हो। नूरीन फारूक साहिबा मेंबर क़ौमी असम्बली बि आहिनि, कश्मीर कमेटी जी मेंबर बि आहिनि ऐं बिलख़ुसूस इन जो जेको तालुक़ु आहे उहो कश्मीर सां हवाले सां वॾो अहम आहे। सरदार इब्राहिम साहिबु जेको आज़ाद कश्मीर जो सभ खां पहिरियों सदर हो ऐं उन जी जदोजहद में कश्मीरियुनि जी जदोजहद में उनजो वॾो हिकु नालो आहे, उन जी नौब आहिनि ऐं इन सां गॾु गॾु उन जी फैमिली तालुक़ु बि आहे कश्मीर सां। मजमूई तौर ते सूरत ते बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, इमरान ख़ान जे ख़िताब जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नूरीन फारूक साहिब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैम, इमरान खान का खिताब आपने सुना, इमरान खान के खिताब के बाद आप समझती हैं कि आलमी दुनिया के उस ज़मीर को झंझोड़ने में बड़ी मदद मिली है और उस ज़मीर को झंझोड़ने के बाद अब कश्मीर का मसला हल होते हुए नज़र आ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर, जी मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ख़ास तौर पर जिस तरीके से ख़ान साहब ने पूरी दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है और सिर्फ जो वो कहते रहे कि मैं कश्मीर के लिए आया हूँ, ना सिर्फ कश्मीर की बात की बल्कि अपनी तकरीर को बाकायदा एक खूबसूरत अंदाज में एक टेम्पो बिल्ड किया। पहले उन्होंने ओवरऑल पूरी दुनिया की बात की कि पूरी दुनिया में किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो मुल्कों के जो क्लाइमेट चेंज से इस वक्त क्या असरात पैदा होंगे, और फिर उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की और फिर उन्होंने कश्मीर की बात की। दरअसल वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने हर मुसलमान की इन जनरल और बिलखुसूस पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ पूरी दुनिया को चंगाड़ के उन्होंने ये बताया है कि क्या इस वक्त क्या ख़तरात दरपेश हैं पूरी दुनिया को। और जिस अच्छे अंदाज में, जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ उनके सामने रखा, मैं समझती हूँ कि अब ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को लेके जाना है। देखिए, जो हमारा काम था, जो एज़ प्रेसिडेंट, एज़ पाकिस्तानी, एज़ मैं समझती हूँ कश्मीरियों के सपोर्ट करने के लिए, वो उन्होंने बहुत एक बेहतरीन अंदाज में कह दिया और उन्होंने अपने ऑप्शंस भी बता दिए कि अगर आप लोग हमारी इस मदद को नहीं आएंगे और आप इंडिया के ऊपर जोर नहीं डालेंगे तो हमारे पास कोई चॉइस बाकी नहीं रहती। तंग आमद बजंग आमद वाली बात हुई है, क्योंकि हम पूरी कोशिश प्राइम मिनिस्टर साहब की डे 1 से रही है, जब से हमारी हुकूमत आई है, कि वो चाह रहे हैं और दुनिया को ये 2 मैसेजेस हम दे रहे हैं। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान एक पीस लविंग नेशन है, हम पीस चाहते हैं इस खत्ते में, न सिर्फ अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यहाँ जो हमारी पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान की है, रीजनल पोजीशन जो पाकिस्तान की है, वो पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन सकता है। तो अगर वो चाहते हैं कि इस चीज़ को बखूबी रिजॉल्व करें तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस पे सोचेंगे। जैसा कि अभी उनकी मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि एलिस वेल्स साहब जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के हैं यूएस के, और उन्होंने फिल फॉर मोदी को कहा है कि वो अपनी सैंक्शंस हटाएं। तो देखें, ये एक पेशरफ्त हुई है। तो हमें उम्मीद है
کہ اس پہ مزید ان کی پالیسیز بنیں گی اور وہ بات کریں گے؟ بالکل آپ نے درست کہا کہ کچھ حد تک تو پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ کے آفیشیل ڈپارٹمنٹس کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ اب کرفیو کے حوالے سے ان کا سخت موقف بھی پیش آیا ہے. جو ساری صورتحال ہے، کیونکہ امریکہ اس میں بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، امریکہ سے ہم اپنے اس پروگرام میں کال میں شامل کریں گے. ڈاکٹر فرحت حق صاحبہ ہیں بین الاقوامی امور، ان سے بات چیت کریں گے. فرحت حق صاحبہ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. مجموعی طور پہ جو عمران خان کی اسپیچ تھی اور اس کے علاوہ جو ان کی جو تقریر تھی، انہوں نے 4 مختلف پہلوز پہ جائزہ لیا. کیونکہ آپ امریکہ میں موجود ہیں، بین الاقوامی امور کو پڑھاتے بھی ہیں، بین الاقوامی امور کے حوالے سے بڑی گہری نظر ہے، تو آپ کی نظر میں یہ اسپیچ کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے اور کن کن پہلوؤں پہ جو انہوں نے روشنی ڈالی ہے وہ ان فیوچر عالمی برادری ان پہ ایکشن لینے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہے؟ آپ کی تقریر سنی ہے جو کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے سامنے کی ہے. یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک بہت اہم تقریر ہے. اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انہوں نے واقعی کشمیری عوام جو ہے ان کی حقوق کی جنگ لڑی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں پہلے جلدی سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 اور امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں. ایک تو انہوں نے گلوبل کلائمیٹ چینج کے متعلق بات کی ہے جو کہ ساری دنیا کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے مغرب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات جو ہیں وہ کیوں اتنے مجروح ہو جاتے ہیں جب مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں خدا نخواستہ گستاخی کی جاتی ہے. یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ میرا خیال ہے بہت عرصے سے جو مغرب کی کچھ ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں انہوں نے اسلاموفوبیا کی جو نفرت کی جنگ ہے اس کو بہت تیز کیا ہوا تھا، اور یہ امپورٹنٹ بات تھی کہ جو عام مغرب کی عوام ہیں جو کہ زیادہ تر گڈ ولڈ پیپل ہیں، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف جذباتی نہیں ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایکسٹریمسٹ ویوز رکھتے ہیں، کہ اصل میں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے جو پیغمبر ہے اس کی عزت کی جائے. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کے حقوق کی جو جنگ ہے اس کو بڑے افیکٹو طریقے سے لڑا ہے، اس کو عالمی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اس میں انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی، بیک گراؤنڈ دیا کہ کس طرح ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ معاشی ترقی پہ بہت زیادہ زور دے رہی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مودی کی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ان کی آپس کے حالات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان جنگ لڑتے ہیں یا حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس کا معاشی اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. لیکن پھر یہ کہ مودی صاحب کی طرف سے ان کو کوئی جو ہے وہ پازیٹیو سٹیپس نہیں نظر آئے، اور پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس آئیڈیالوجی پہ، جس نظریے پہ مودی صاحب چل رہے ہیں وہ RSS جو ان کی پولیٹیکل پارٹی جو 1920 سے ایکٹیو ہے اس کے ان پہ بہت زیادہ اثر ہے، اور وہ پارٹی ایسی ہے کہ جو بہت تعصب انگیز قسم کے ان کے خیالات ہیں، وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے سوائے یہ کہنے کے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے. تو اس میں بیک گراؤنڈ میں جب انہوں نے سب بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا بنے گا جبکہ ایک دفعہ کرفیو اٹھ جائے گا، تو ظاہر ہے کشمیری جو ہیں وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے، تو خون ریزی تو ہوگی. تو اس لیے آئی تھنک انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ اپنے یہاں اس کشمیریوں کے کیس کو پریزنٹ کرنے کی. ایک آخری بات میں یہ کہوں گی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو رائے عامہ ہے اس کو یہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے نتیجہ جو ہے بہت جلدی نہیں نکلے گا. جو کوششیں عمران خان کی حکومت کر رہی ہے اس کا بہت جلدی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ ایک تو بات یہ کہ امریکہ میں اس وقت ان کی اپنی سیاسی ہلچل بنی ہوئی ہے، اس لیے امریکہ سے تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مسئلے میں کوئی زیادہ افیکٹو کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت حق صاحبہ میران ٹی وی کو خصوصی وقت دینے کا. نورین صاحبہ، ڈاکٹر فرحت حق صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی. فرحت حق صاحبہ نے ان 4 پہلوؤں کا بھی ذکر کیا، بالخصوص وہ اسلامک فوبیا کے حوالے سے بات کی جو عمران خان نے اسپیچ پہ بات کی، کیونکہ وہ امریکہ میں بیٹھی ہیں. امریکہ میں اسلام کا نظریہ کچھ، وہاں کے لوگ کچھ اسلام کے بارے میں کچھ ڈفرینٹ موقف رکھتے ہیں. انہوں نے کیونکہ اس موقع کو تناظر میں رکھتے ہوئے عمران خان نے یہ معاملات بھی اٹھائے کشمیر کے معاملات کے ساتھ ساتھ. تو اوور آل کیونکہ کشمیر کا معاملہ اس وقت تمام ضروری
ضروری تھا, اہم تھا, اور اہم کے ساتھ ساتھ کیونکہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا بھی تھا کہ وہ کشمیر کا موقف لے کے اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں. تو اب جو عالمی برادری کے حوالے سے جسے میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ ان کے ضمیر کو کتنا جھنجھوڑنے میں مدد ملی, آپ اب یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ نیکسٹ پلان کیا ہو سکتا ہے؟ اسپیچ تو ہو گئی ہے, اب حکومت کا, کیونکہ آپ حکومتی ممبر بھی ہیں, حکومت کی پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, ان فیوچر نیکسٹ پلان آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ ایک جیسا ڈاکٹر فرد صاحبہ نے کہا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اگر آپ کہیں پر بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے تو اس کو مسلمانوں سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو جیسا انہوں نے کہا کہ یہ کارٹونز بنانے, تو مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ انہوں نے ان کے سامنے بتائے کہ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہے اور اسلام اصل میں کیا ہے. اور آج جو کشمیر کا جو یہ ایشو بنا ہوا ہے اتنا بڑا, اس پہ انہوں نے بار بار یہی کہا کہ یہ اگر مسلمان نہ ہوتے اور کسی اور کوئی اور نیشنلٹی ہوتی, چاہے وہ جوز ہوتے یا کرسچنز ہوتے, تو دنیا کا ریئیکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا. تو انہوں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ کیوں مسلمان ہی کیوں آپ نے ہمارے اوپر کیوں اس طرح کا یہ رویہ ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا. اور ہاں جی, ضرور ہماری اب پالیسی جو بھی اب گورنمنٹ کی ہوگی بیسڈ آن دس, یہ جو ابھی عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کے حوالے سے ہمارا فارن آفس بھی اور کشمیر کمیٹی بھی اسی کی روشنی میں ہمارا آگے پیش رفت ہوگی. نورین صاحب, یہ چیز بھی پوچھنا تمام ضروری ہے کہ مودی کی جو اسپیچ تھی اس نے دہشت گردی کا ذکر کرتے رہتے ہیں, وہ دہشت گردی کا بار بار ذکر کرتے ہیں, آخر یہ کون سی دہشت گردی ہے؟ مجھے سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ وہ کیا دہشت گردی اس ذکر کر رہے ہیں جو کشمیر میں وہ لوگ کر رہے ہیں, یا یہ دہشت گردی وہ ذکر کر رہے ہیں جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو آپ دنیا کو جو پکچر دکھانا چاہیں, ہر کسی کا اپنا نقطۂ نظر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹرمپ نے اسپیچ کی تھی, انہوں نے ابھی جو ہیوسٹن میں اسپیچ کی تھی, انہوں نے کلیئرلی یہ کہا تھا کہ امریکہ اور انڈیا مل کے اپنے بارڈرز کی حفاظت کریں گے اسلامک ملیٹنٹ سے. تو ہمیں بہت ضروری تھا, اب وہاں پر جو امریکن بیٹھے ہیں ان کو کیا پتا کہ اسلامک ملیٹنٹ اور اسلام میں کیا فرق ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریر کی اس میں خاص طور پہ جو مدینہ اور جو اسلام کی جسٹ تھی وہ ان کو بتائی کہ یہ جو آپ لوگوں نے ہمارے پر ایک سٹگما لگا دیا ہے یہ بالکل غلط ہے, اور اسی کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے, ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے اتنا ایک میں سمجھتی ہوں ایک لیول کے ساتھ, ایک میں اس کو یوں کہوں گی ایک کلاسیکل مووی کی طرح انہوں نے آہستہ آہستہ ایک بلٹ اپ کیا, اور جو کہ ان کو سمجھانے کے لیے, دنیا کو سمجھانے کے لیے, وہ چاہتے تو اسٹریٹ اوے کشمیر پر بھی بات کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک اس کا جو ہوتا ہے نا سیاق و سباق کے ساتھ کہ بیفور اینڈ آفٹر کا کیا فرق ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ کیا جو تامل تھے جو سری لنکا میں دہشت گردی کر رہے تھے تو کیا وہ دہشت گرد نہیں تھے؟ تو اور وہ کیا ہندوازم صرف ہندو اسی کو پروموٹ کرتا ہے, لیکن ہم تو یہ نہیں سمجھتے. اسی طرح اسلام میں بھی اگر کوئی گروپ ہے, کوئی کہیں پہ دہشت گردی کرتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ہی دہشت گرد ہیں. جی بہت بہت شکریہ میم. بات چیت کا سلسلہ ہم آگے بھی بڑھائیں گے کیونکہ ابھی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین, نورین فاروق صاحب سا گال بول جو سلسلو بتائیں سی گال بول کنदासी بریک کھاں پو ساجد طاہر صاحب بھی گال بول कंदासीं ऐं अमेरिका जे बिल्कुलु जो ट्रंप जी जेकी पॉलिसियूं ऐं अमेरिका जो इन हवाले सां जेको मौक़िफ़ आहे पाक भारत लाॻापनि जे हवाले सां उहो मालूम करण जी कोशिशि कंदासीं. वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदा.